अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, वैसे तो हम आपके लिए बहुत से प्रोग्राम्स मुख्तलिफ इशूज़ पर प्रेजेंट करते हैं, पर आज सोचा कि कुछ मुख्तलिफ आपकी खिदमत में पेश किया जाए। एक ऐसे इशू पर बात की जाए कि जिस पर बात तो पहले कई मरतबा हुई है, लेकिन फिर हम सुनी अनसुनी कर देते हैं। उस पर कोई रद्द अमल सामने आता है तो वो वक्ती होता है, मुस्तकिल नहीं होता है। उस पर कोई एतराज़ करता है तो वो भी वक्ती होता है, मुस्तकिल नहीं होता है। लेकिन ये वक्ती जो हमारा रद्द अमल और एहतजाज होता है, एतराज़ होता है, यही वजह बनती है कि इस तरह के लोग और ज़्यादा हमारे माशरे में अपनी जगह मजबूत करते चले जा रहे हैं, और ज़्यादा लोगों को वरगलाते चले जा रहे हैं, और ज़्यादा लोग जो हैं वो इनके सामने जाकर पेश होते हैं और गिड़गिड़ा कर अपने मसाइल बयान करते हैं, और ये उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, बल्कि ये यकीन कर बैठते हैं कि हमारे मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ इसी दरवाजे से मिलेगा। हम बात कर रहे हैं जो हजरात काम करते हैं बतौर पीर, और अपने आप को इसी नाम से कि जी मैं पीर हूँ, और फिर उनके बहुत से मानने वाले होते हैं, मुरीद हो जाते हैं। सारा मामला क्या है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले और मेहमानों का आपसे तारुफ कराने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक रिपोर्ट कि कल की तारीख़ में क्या हुआ कि जब हम इसी तरह शख्सियत के पास जाना चाह रहे थे, उनसे बात करना चाह रहे थे, उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा था, उनका मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे, लेकिन इस कोशिश में हमारे साथ क्या हुआ, मुलाहिज़ा कीजिए। जाली पीर के खिलाफ एहतजाज की कवरेज करना जुर्म बन गया। शेखुपुरा के इलाके मुरीदके में फ़खर अब्बास नामी ढोंगी पीर के मजालिम से तंग लोग एहतजाज कर रहे थे, और उसे ये मंजूर न था कि समा उसकी ज़्यादतियों को सामने लाए। समा के प्रोग्राम हम लोग की टीम पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ थी कि जाली पीर के भेजे हुए मुसल्लह अफराद ने प्रोग्राम के मेज़बान अली मुमताज़ और कैमरामैन लियाकत बशीर को यरगमाल बना लिया। मुसल्लह अफराद के तशद्दुद से कैमरामैन लियाकत बशीर शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाली पीर के हामी काफी देर तक फायरिंग करते रहे, और उन्होंने समा टीम को संगीन नताइज की धमकियां दी। PFUJ और लाहौर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समेत मुख्तलिफ सहाफती और समाजी तंजीमों ने वाक़े की मजम्मत करते हुए पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने DPO शेखुपुरा हैदर अशरफ को वाक़े की तहकीकात और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की ये रिपोर्ट के जिसमें कल हमने जाकर इस एहतजाज को कवर करने की कोशिश की, बल्कि हम इसी हवाले से पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाह रहे थे कि वहाँ पर जब हमने ये कोशिश की तो हमारे कदम रुक तो नहीं रहे थे, लेकिन उनको इस तरह से रोकने की कोशिश की गई, तशद्दुद किया गया। इस वाक़े की मज़ीद तफसील भी आज के प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और ये जो पीर साहब हैं वो कौन हैं, इनका हुलिया क्या है, इनकी शक्ल सूरत क्या है, ये करते क्या हैं, ये भी हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। एक ऐसी हमारे पास फुटेज मौजूद है जो कि कुछ दिन पहले की है, और कोशिश तो तब भी उनकी यही थी कि किसी तरीके से वो फुटेज बाहर ना निकले, लेकिन हमारी खुशकिस्मती कि वो हम तक पहुंच गई। और हमारी ये भी खुशकिस्मती कि कल हमारे 2 कैमरे थे। वो शायद यही समझे कि एक ही कैमरा है जो कि हमारे कैमरामैन लियाकत बशीर के हाथ में है, दूसरे कैमरे का उनको मालूम नहीं था कि हम रिकॉर्डिंग करते रहे, और हमारे पास उन तमाम हमलावरों की फुटेज, उनकी तस्वीर, उनकी शक्लें वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन का आगाज़ करते हुए जी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इब्तिसाम साहब के तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं लियाकत बशीर, हमारे कैमरामैन हैं समा लाहौर के। और लियाकत हमारे साथ कल वहाँ पर मौके पर मौजूद थे कि जब ये सब वाक़या हुआ, बल्कि लियाकत वहाँ पर अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और इनका कैमरा और ये गाड़ी से बाहर थे उस वक्त कि जब इनको आकर दबोच लिया गया। और जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त के लम्हात, शुरू के इब्तदाई लम्हात ये थे, ट्रैफिक बंद थी, एहतजाज ख़त्म हुआ था, ये साहब सामने आए, ये लियाकत बशीर की तरफ बढ़े, और लियाकत बशीर से उन्होंने कैमरा छीना, और हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने कैमरा छीना उस वक्त के विजुअल्स क्या हैं। ये साहब जो हैं ये हमारे ही विजुअल्स के थ्रू कल रात को गिरफ्तार किए जा चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है। ये दूसरे साहब हैं जी, इन तक अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ये वो हजरत हैं कि जिनके पास 30 बोर की पिस्टल थी, और उसको बार बार लोड करके कनपटी पे रख के
یہ اپنے ساتھ لے کر جانے کو اور کہہ رہے تھے. اور یہ لیاقت بشیر کو, ہمارے کیمرامین کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے گھیرا ہوا ہے. یہ دوسرا کیمرہ ہے گاڑی میں موجود جس پر فائرنگ کی جا رہی ہے, اور اس کیمرے کو ہم نے اور اس گاڑی کو جلد از جلد محفوظ مقام پر پہنچنے کی کوشش کی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر بھگدڑ مچ گئی, ہر کوئی اپنی جان بچانے کو نکلا ہوا تھا. اور یہ وہی شخص جو کہ اب تک گرفتار نہیں ہوا, جس کے پاس 30 بور کا پسٹل بھی تھا, ہوائی فائرنگ بھی کر رہا تھا, لوگوں کو وہاں پر ڈرا بھی رہا تھا, خوف و ہراس تھا. یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے لیاقت بشیر نے کیمرہ سمیت بھاگنے کی کوشش کی, اور اس کے پیچھے یہ مسلح افراد ڈنڈوں کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو اس طریقے سے پکڑا, اور پکڑنے کے بعد اس پر تشدد کرتے ہوئے اس کو مارا, اور مارتے ہوئے اس کو ساتھ لے گیا. ابھی دیکھیے کہ سب سے پہلے کوشش یہی کی جا رہی ہے اس شخص کی طرف سے کہ کیمرہ چھینا جائے. یہ کیمرہ اس نے چھین لیا, اور کیمرہ چھیننے کے بعد یہ وہاں کے ایک مقامی صحافی ہیں جنہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا کیمرہ چھین لیا گیا ہے, اور ابھی بھی وہاں پر بگدڑ کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا. اور وہاں پر اب دیکھیے کہ ٹریفک آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے. یہ جشن منا رہے ہیں یہ ان کے حامی کہ ہم نے یہاں پر بھگا دیا مخالفین کو, ان لوگوں کو جو احتجاج کر رہے تھے. اور اب یہ دیکھیے کہ یہ پولیس اہلکار بھی وہاں پہ موجود ہے, اور یہ وہ کیمرہ ہے جو کہ وہاں کا مقامی صحافی وہاں سے کیمرہ لے کر دوڑتا ہوا, سڑک پار کرتا ہوا, دوسری جانب کچا رستہ تھا وہاں پر میں موجود تھا, مجھے آ کے اس نے کیمرہ دیا. یہ آپ اسلحہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھاگتا ہوا دوسری طرف گیا مجھے کیمرہ دینے کے لیے. یہ پولیس اہلکار وہاں پہ ڈیوٹی پہ موجود تھا, اس کے پاس ایک SMG گن بھی تھی, لیکن یہ وہاں پر کھڑا ہو کے محض تماشا دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرف یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے, نہ کہ ایک ان کو وہ روکتا, ان کی طرف اس کی پشت تھی. اور یہ لوگوں کے سامنے, ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مین GT روڈ پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے. اور یہ وہ مقامی صحافی جو مجھے کیمرہ دینے کے لیے آیا تھا, اب سب نے اس کو مین سڑک کے بیچ میں, GT روڈ کے بیچ میں ڈیوائیڈر پہ گھیرا ہوا ہے, اور اس کو مار رہے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ. اور یہ دیکھیے ہر کسی کی کوشش ہے کہ جی مجھے اپنا جو موقع ملتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ماروں. میں بھی وہاں پہ موجود, میری کوشش یہ تھی کہ میں انہیں سمجھاؤں کہ دیکھیے اگر احتجاج غلط ہو رہا ہے تو آپ اپنا موقف ہم تک پہنچائیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اسلحہ ہاتھ میں اٹھا کے, ڈنڈے ہاتھ میں اٹھا کے اس طریقے سے. اب یہ دیکھیے کہ میں یہاں پر یہ بات کر کے اس بندے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ کسی حد تک بات کو سمجھ گیا, لیکن سڑک کے اس پار جب یہ مقامی صحافی دوڑتا ہوا اپنی جان بچا کر اس طرف دوڑا, تو وہاں پر پھر یہ چلا گیا, اور وہاں پہ جا کے پھر یہی کام شروع ہو گیا. اور پھر مجھ پر بھی جب انہوں نے تشدد کیا تو میں نے بھی ان سے کہا کہ بھائی چھوڑ دیجئے, تو مجھے بھی انہوں نے ڈنڈا بھی اور ساتھ میں تھپڑ بھی, انہوں نے کہا یہاں سے دوڑ جاؤ, اگر تم نے یہاں پر رکے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو پہلے لیاقت کے ساتھ ہوا ہے. لیاقت, جب آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کی اور ان کی آپس میں کیا بات ہوئی تھی؟ فوری طور پہ آپ نے ان کو کیا کہا, انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ مجھے وہ کہہ رہے تھے کیمرہ دے دو, تم میڈیا والے ہو, آج ہم نے تمہیں نہیں چھوڑنا. میں نے کہا یار میرا قصور کیا ہے, میں تو ایک فوٹیج بنا رہا ہوں. جیسے مجھے کہا کہ ہم تو ایک پروگرام کرنے آئے ہوئے یہاں پہ, تو وہ فوٹیج بنا رہے, کہہ رہے نہیں تم لوگوں کو آج چھوڑنا ہی نہیں, ہمارے بابا جی کے خلاف آئے ہو تم. مطلب میں نے کہا نہیں. انہوں نے, میں جیسے بھاگا ہوں تو انہوں نے فائر کیا, پہلے کیا ہوائی فائر, تو اس نے کہا اگر تم نہیں رکے تو دوسرا میں تمہارے سیدھا ماروں گا فائر. میں رک گیا ہوں, پھر اس نے مجھ سے کیمرہ چھینا ہے. تو ساتھ ایک پولیس والے کھڑے ہوئے تھے, میں نے ان کو کہا سر مجھے بچاؤ پولیس والوں, مگر پولیس والے تماشا دیکھ رہے تھے, کوئی بھی بندہ میرے پاس نہیں آیا. 2 ڈالے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے سر, پولیس والے کوئی بھی نہیں آیا. وہاں پہ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے, کسی نے میری جان نہیں بچائی, اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ادھر کہہ رہے ہیں آج بابا جی کے پاس تمہیں لے کے جائیں گے, آج تمہیں دکھائیں گے پھر بابا جی کے نظارے. میں ان کو کہتا رہا ہوں جانے دو, مجھے معاف کر دو, میری غلطی کیا ہے کہ تم فوٹیج کیوں بنا رہے ہو. میں نے کہا ہم تو پروگرام کرنے آئے ہوئے. انہوں نے ایک بھی نہیں سنی اور مجھے مارتے رہے, ڈنڈوں سے مارے. 8-10 لوگ تھے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, مطلب اس طرح مارتا ہوا, کوئی اس طرف چلا گیا, کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا تھا, وٹے مار رہے تھے, مطلب اس طرح سے وہ میرے ساتھ. وہ یہ کہہ رہے تھے آج ہم بابا جی کے پاس آپ کو لے کے جائیں گے تو دکھائیں گے بابا جی کا کرشمہ کیا ہے. مجھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے. اور ایک نے میرے یہاں پسٹل لگائی ہوئی تھی, ایک کے پاس پمپ ایکشن تھا جو بٹ مجھے مار رہا تھا, مطلب کہ چل آگے لگو. مطلب میں نے کہا یار اس کو سائڈ پہ کر لو, جہاں تم کہو گے میں چلا جاتا ہوں, میرا قصور کیا. میں ان کو ایک ہی بات کہتا رہا, اور پولیس والوں کو بھی میں آوازیں دیتا رہا, کوئی بھی وہاں پہ. یہ بتائیں کہ وہاں پر جو آس پاس لوگ کھڑے ہوئے تھے, دکاندار تھے, کیونکہ مین GT روڈ تھی, وہاں پہ دکانیں بھی تھیں, وہ بھی کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے؟ کسی نے بھی سر ہیلپ نہیں میری کی. میں سب کو آوازیں لگاتا رہا, میرے ساتھ اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے, کسی نے بھی نہیں مجھے چھڑایا. میں یہاں پر یہ تمام ویژولز بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں ہسپتال میں مرید کے ہاسپٹل لے کے جایا گیا لیاقت بشیر کو, اور وہاں پر میڈیکل بھی ہوا, اور جو مرہم پٹی ہونی تھی وہ بھی ہوئی. ایکس رے وغیرہ کی وہاں پر کوئی سہولت موجود نہیں تھی, جو کہ آج ایکس رے ہونا تھا. وہاں پر ڈرپ بھی لگائی گئی, اور کیونکہ بالکل انکانشیس ہو چکے تھے لیاقت بشیر کہ جب یہ ہاسپٹل پہنچے, اور وہاں پر آپ جو کمر پر نشانات ہیں, جو ڈنڈے لگنے کی وجہ سے جو کمر پر نشانات ہیں, اس حد تک بے حد تشدد. اور آپ یقین مانیے کہ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح کے ایونٹس پر جا کر جہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے, آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے, یا فسادات ہیں, ان کو جا کے کور کرتے رہے ہیں, لوگ بھی مشتعل ہوتے ہیں.
اسی طرح اور بھی کہیں پر احتجاج ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہمارا کارڈ ہوتا ہے، تو ہم وہ کارڈ دکھا کر ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہے ریکارڈنگ کرنا، وہ تصویر دکھانا، آئینہ دکھانا۔ لیکن جب یہ سب کرتے ہوئے اس طرح سے ہوگا کہ جیسا کہ لیاقت کے ساتھ ہوا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ آگے مستقبل میں اگر ہم فری اینڈ فیئر رپورٹنگ کر رہے ہوں، اصل حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے پیش کر رہے ہوں گے۔ لیاقت کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا تھا، اس کے بعد کیا چل رہا ہوتا۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب، بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ معاملہ، یہ واقعہ ایک معمول بن چکا ہوگا، لیکن آپ کی نظر میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پیری مریدی ہے اور اس طریقے سے لوگوں کا ماننا ہے، لوگوں کا اعتقاد ہے، ہر کسی کا اپنا اعتقاد ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر اس حد تک کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیں، یہ تو مطلب ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ہمیں یہ تو نہیں، اور ماہ رمضان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی جو آپ نے تصویر دکھائی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ معاشرے میں جو ظلم کی انتہا ہے، چاہے وہ پیری کے نام پہ ہو، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو، چاہے وہ جاگیرداری کے نام پہ ہو، کسی بھی نام کے اوپر ہو رہی ہو، وہ اس حد تک منظم اور مربوط ہو چکی ہے کہ اس کے نیٹ ورک کو توڑنا جو ہے کسی بندے کے پاس میں نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ انتظامیہ کی نیگلیجنس اور غفلت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ سر عام فائرنگ کے واقعات بھی ہو رہی ہیں تو انتظامیہ جو ہے اس مسئلے کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیتی۔ ابھی شاید آپ کے علم میں نہیں، 2 دن پہلے میں درس قرآن دے رہا تھا تو میری مسجد کے سامنے باقاعدہ طور پہ فائرنگ کی گئی، جس کے شیل بھی برآمد ہو گئے، اور لیٹر اس کو پولیس مقابلہ قرار دے کے اس کو بھی نظر انداز کرنے والی باتیں کی گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کارروائیاں جو معمول بن چکی ہیں، اور انتظامیہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو پروب کرے یا ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرے جو ان کے جو محرکات ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے ڈیویٹ یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے، جس سے ایک غیر مخصوص انداز کے اندر ظالم جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب تک ہم قانون کے کٹہرے میں لے کے نہیں آئیں گے، ان کو قرار واقعی سزائیں نہیں دیں گے، میں سمجھتا ہوں اس وقت تک یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا ان کا ادالہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم یہ بات بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں جن کے اندر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور اس کے بعد خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے، دہشت پھیلائی جاتی ہے، ان کارروائیوں کے اوپر FIR کٹ بھی جائے تو بعد ازاں جو ہوتا ہے وہ چیزیں سرد خانے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ شاید ہمارے یہ ملک کا کلچر بن گیا کہ ڈھاک ادھم کے تحت معاملات کو چلایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی ذمہ داری بھی ہے، میڈیا کے احباب کی ذمہ داری بھی ہے، اور سیاستدانوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو جو ہے سیگریگیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا علماء کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے حافظ طاہر اشرفی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، چیئرمین پاکستان علماء کونسل۔ بہت بہت شکریہ آپ کا طاہر اشرفی صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بھی آپ نے ابتسام الہی ظہیر صاحب کو سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے طاہر اشرفی صاحب کہ علماء کی اب جو ترجیحات ہیں ان میں یہ نہیں آتا کہ جو گمراہی کی طرف لوگ چل پڑے ہیں، یا پیری مریدی میں جو بہت سے لوگ اس کو کاروبار بنائے بیٹھے ہیں، ڈھونگی پیر ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کی اصلیت، ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں کہ سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرے۔ آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی بالکل، کہیے اب۔ جی طاہر اشرفی صاحب آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے، کہیے۔ جی، سب سے پہلے تو چونکہ یہ مبلغین اسلام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، وارث ہیں، تو یہ علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، اور بغیر کسی مصلحت کے اور بغیر کسی مفاد کے مد نظر رکھے وہ اللہ کی توحید کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کریں، اور ایسے جعلی لوگ جو لوگوں کے مسائل اور مصائب سے کھیلتے ہیں اور اپنے وجود کو منواتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے بھی دور کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات سے دور کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے جتنا کہ ان صاحب کے پاس ہے، کہ جن کے سو کالڈ مریدوں نے یا ان کے حامیوں نے آ کر ہم پر حملہ کیا، تو آپ پھر کیسے ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ آپ کیسے ان کو خاموش کریں گے؟ آپ کیسے ان کو بے نقاب کریں گے؟ آپ کو تو اپنی جان کی بھی پرواہ کرنی ہوگی نا۔ دیکھیے، میں گزارش کروں کہ الحمدللہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اسلحہ تو ایمان کا اسلحہ دیا ہے۔